अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तारुफ़ी कुतुब के आज के प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज मैं आपकी खिदमत में दो किताबों का तारुफ पेश करने की कोशिश करूँगा। ये दो किताबें पिछले चंद दिनों से मैं पढ़ रहा था और कल ही मैंने इनको कंप्लीट कर दिया। आई थॉट कि इनका तारुफ आपकी खिदमत में पेश करूं और उस एक रिवायत को बरकरार रखूं जो हम कई सालों से यहाँ पर आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, जहाँ पर मैं आपकी खिदमत में उस एक किताब का तारुफ पेश करता हूँ जो कोई भी मैं आज खुद पढ़ता हूँ। अब सबसे पहली किताब वो ये है, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन वर्ल्ड रिलीजन्स। 9 अगस्त 2025 को हम जब गए थे चिनार बुक फेस्टिवल में, जो कि SKICC में मुनक्कद हुआ था, वहाँ पर हमने बहुत सारी किताबें ली। उसी में से हमने इस किताब को भी उठाया था, बट विद द पर्पस कि इस किताब के अंदर कुछ मुख्तलिफ हमें देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा कि बाकी मज़ाहिब के अंदर इंसाफ के हवाले से किस किस्म का मवाद मौजूद है। वो मज़ाहिब इंसाफ के हवाले से, इक्वालिटी के हवाले से क्या बता रहे हैं। आई वॉज थिंकिंग कि ये किताब थोड़ी बहुत रिसर्च बेस्ड होगी, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे उस तरह का मवाद इस किताब के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। जो मौजू है कि बाकी मज़ाहिब के अंदर इंसाफ की क्या हैसियत है, इंसाफ के हवाले से क्या कुछ बोला गया है, उस पर महज 20 सफ़हात को लिखा गया है। सो इस लिहाज से ये जो किताब है, मुझे लगता है कि एक मिडिल क्लास या प्राइमरी क्लास बच्चे के लिए मौजूद रहेगी, मुनासिब रहेगी। बट अगर कोई चाहेगा इन डेप्थ समझना, आई थिंक उसको ये किताब पढ़ने की बिल्कुल भी कोई हाजत नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, इस किताब में जो ज़ुबान है वो बड़ी अच्छी इस्तेमाल कर दी गई है, सलीस ज़ुबान इस्तेमाल कर दी गई है। इस किताब का जो मयार है पेपर के हवाले से, प्रिंटिंग के हवाले से, वो भी बहुत अच्छा है। इस किताब को जनाब ख्वाजा अब्दुल मुंतकिम साहब ने लिखा है और इसके नाशिर खुसरू फाउंडेशंस न्यू दिल्ली है। चनाचे खुसरू फाउंडेशंस वाले जो हैं ये समझते हैं कि इंडिया के अंदर जो सोशल फैब्रिक है ये ख़तरे में है। चनाचे यहाँ पर किस्म किस्म के लोग रहते हैं, मज़ाहिब के एतबार से, रंग व नस्ल के एतबार से, कौमों के एतबार से, तो उनको इंटैक्ट रखना एक ही रस्सी के अंदर इसको ख़तरा है। अब इस ख़तरे को ज़ाइल करने के लिए हमें इस लेवल पर काम करना चाहिए कि हम उनको बताएं कि हमारे अंदर कॉमन मिनिमम पॉइंट क्या हो सकता है और उस पर हम किस तरह से अपने मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये। इस किताब के कुल 95 सफ़हात है महज और इसकी कीमत 150 रुपया है। ओवरऑल अच्छी किताब है, अगर कोई पढ़ना चाहेगा। खुसूसन मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर कोई सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहा है, कोई किसी ऐसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में शरीक होने वाला है जहाँ पर इट्स मोस्ट लाइकली कि इंडिया के सोशल फैब्रिक पर, जस्टिस पर बात पूछी जाएगी, उसके लिए ये किताब बहुत अच्छी साबित हो जाएगी। इस पर हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स पर लाबुकशाई की गई है। मिसाल के तौर पर नॉन मुस्लिम थिंकर्स का क्या ख़याल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जो मैसेज है जस्टिस एंड इक्वालिटी की, हुज्जतुल विदा का जो खुतबा है उसके तनाजुर में, स्वामी विवेकानंदाज मैसेज ऑफ सोशल जस्टिस, इसी तरह से सिमिलरिटीज़ क्या है हिंदुज़म और इस्लाम के माबैन। ओवरऑल वेरी गुड बुक फॉर दोज पर्टिकुलरली जो चाहते हैं कि हम किसी एग्ज़ामिनेशन में इस मौजू को लेकर अच्छा लिखें, बिकॉज इस मौजू पर कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस में कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। उसके बाद दूसरी किताब यह है इख्तिलाफ़ी उम्मत और सिरात मुस्तकीम। बड़ी मशहूर किताब है ये, मारूफ किताब है ये। हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी साहब ने इसको लिखा है और इसके नाशिर दारुल किताब देवबंद है। इसके कुल सफ़हात 464 हैं और इसकी कीमत 350 रुपया है। चनाच मैंने इस किताब को एक दरसगाह के कुतुब खाने से लिया है, इस नीयत के साथ कि मैं देखूं कि इख्तिलाफ़ी उम्मत किन चीज़ों में है और ये जो मखसूस तबका है देवबंद का, ये लोग इस हवाले से क्या समझते हैं।
چنانچہ دیوبند کی اپنی ایک لیگیسی ہے، اپنی خدمات ہے، کوئی بھی انسان ان کو نکار نہیں سکتا ہے، اس سے روگردانی نہیں کر سکتا ہے۔ بڑی بڑی خاص شخصیات اس ادارے سے اٹھی ہے، اور فقہ کے موضوع میں چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ دیوبند کا بڑا اچھا کارنامہ ہے۔ تو اس کتاب کے اندر انہی اختلافی موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے جو اس وقت امت کے اندر سر چڑھ کر بول رہے ہیں۔ مثال کے طور پر شیعہ سنی اختلاف، حنفی وہابی اختلاف، دیوبندی بریلوی اختلاف، اور اس کے علاوہ مولانا مودودی پر بھی ایک دو مضامین لکھے گئے ہیں، اور ان تمام چیزوں کے ذیل میں جو باقی اختلافی معاملات ہیں ان کو یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور بشر کی حیثیت، اسی طرح سے حاضر و ناظر، مختار کل، غیر اللہ کو پکارنا، توسل اور دعا، وسیلہ کی دوسری صورت، مزارات اور ان کے قبے، قبروں پر غلاف چڑھانا، ایصال ثواب، 11ویں کی رسم، قبروں پر پھول ڈالنا، داڑھی کا مسئلہ، یا اسی طرح سے باقی جو مسائل ہم دیکھتے ہیں اکثر اور بیشتر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، ان پر یہاں پر مجھے لگتا ہے دیوبند کا جو مسلک ہے اس کو بڑے شاندار اور سلیس انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کتاب کی ایک اہم بات یہ ہے کہ اس کو جس انداز سے ترتیب دیا گیا ہے اور جو زبان استعمال کر دی گئی ہے وہ بڑی کمال کیا۔ وہ دکھاتا ہے کہ ہمارے یہ جو علماء حضرات ہیں، ہم ان کو اسلاف بھی کہہ سکتے ہیں، کس قسم کی روانی رکھتے تھے اپنی تحریرات کے اندر۔ تو اوورآل اچھی کتاب ہے دیوبند کے پرسپیکٹو کو سمجھنے کے لیے، اور بڑا میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کوئی شدت پسندانہ رویہ بھی اختیار نہیں کر دیا گیا ہے، بس بلا کم وقاصد دیوبند کا جو نقطۂ نظر ہے ان تمام موضوعات کے حوالے سے ان کو یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اوورآل آئی تھنک یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آئی ریچ ٹو دا کنکلوژن کہ بھائی ہماری امت کے اندر جو اختلافات ہیں جن پر ہم نے مختلف گروہ، طبقات اور فرقے بنائے ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 1 اور 2 اختلافی موضوعات کو چھوڑ کر باقی سارے کے سارے موضوعات فروع کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسا کہ اس کتاب کے اندر بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ اور فروع کے معاملے میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ کسی بھی رائے کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے، حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ نماز مکمل کرنے کے بعد، یعنی سلام پھیرنے کے بعد آپ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، صحیح حدیث میں آیا ہے۔ لیکن صحیح حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ اکبر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اگر میں نے اللہ اکبر کو اٹھا کر یا استغفر اللہ کو اٹھا کر اپنا کوئی الگ مکتبہ فکر بنا دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس پر ویل ہی کیا جا سکتا ہے، اور پھر میں نے ایک الگ حیثیت اپنے آپ کو دے دی، اور جو میرے کام سے مختلف کوئی کام کرتا ہے میں اس کو کوئی دوسری حیثیت سے پکارتا ہوں۔ آئی تھنک اس پر جتنی زیادہ ہو سکے مذمت کرنے کی ضرورت ہے۔ سو ایز آئی سیڈ، ایکسیپٹ 1 اور 2 ایشوز، باقی سارے کے سارے ایشوز ایسے ہیں جن پر ہمیں وسیع القلبی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، تب جا کر امت یکجٹ ہو جائے گی۔ اور اس سے بڑی پرابلم یہ بھی ہو جاتی ہے کہ جب میں کسی مخصوص قید خانے میں داخل ہو جاتا ہوں، مسلک کے اندر داخل ہو جاتا ہوں، اور باقی مسالک کے حوالے سے، باقی آراء کے حوالے سے اپنی آنکھیں بند کر دیتا ہوں، تو میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ان لوگوں کے بارے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو دشمن لوگ ہوتے ہیں وہ میرے ذہن میں ان کے بارے میں بڑے خطرناک قسم کے شبہات ڈالتے ہیں۔ اب میں آپ کو مثال دوں گا شیعہ حضرات کی، ہمارے بھائی ہیں، وہ مسلمان ہیں الحمدللہ، ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، میں بلکہ اس اختلاف کو یہ حیثیت دیتا ہوں جس طرح سے اہل سنت کے ہاں مختلف طبقات کے اندر، مختلف گروہوں کے اندر، فرقوں کے اندر اختلافات ہیں، اسی طرح کے اختلافات ہم ان سے بھی رکھ سکتے ہیں، کباد نہیں ہے۔ اب جب کہ ہم یہاں پر اہل سنت کے ہاں باقی طبقات کو اس شدید نقطۂ نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، تو کیوں کر ہم شیعہ حضرات کو اس ایک شدید نقطۂ نظر سے دیکھیں گے؟
جس کی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ ایک دفعہ ایک مفتی صاحب نے شیعوں کے بارے میں ایسی بات کہی کہ جب میں نے اس سے پوچھا کہ جناب آپ نے یہ بات کہاں سے سنی، کہاں سے پڑھی، دراصل ان کا کہنا تھا کہ شیعہ حضرات اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا بھائی الحمدللہ ہمارے جو معاملات ہیں شیعوں کے ساتھ ہیں، الحمدللہ ہمارے دوست ہیں، ہم نے تو کبھی ان کے اندر یہ خیال، یہ نظریہ نہیں دیکھا، پتہ نہیں آپ نے یہ نظریہ کہاں سے لایا۔ تو اس طرح سے بہت سارے شبہات ذہنوں کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہاں میں اپنی بات کہوں گا، جب تک میرا براہ راست تعلق شیعوں کے ساتھ نہیں تھا یا کتابوں کے ساتھ نہیں تھا، میرے ذہن میں بھی اسی طرح کے سوالات تھے۔ ابھی پچھلے جو ماہ محرم کے ایام گزر گئے، ان کے اندر چنانچہ یہ موضوعات بہت زبردست انداز میں بیان کر دیے جاتے ہیں۔ میرے اپنے دوستوں نے چند ایسی باتیں کہیں، میں بڑا حیران رہ گیا۔ مطلب وہ ایسی باتیں ہیں جن کو میں یہاں پر آپ کے سامنے بیان کرنے سے بھی کتراتا ہوں۔ پھر میں نے اس سے کہا بھائی اپنی آخرت کی فکر کرو، کسی بھی بات کو ایسے ہی آگے مت پہنچاؤ جب تک نہ آپ کو مصدق کا ذرائع سے یہ اطلاع ملے۔ میں نے کہا بھائی کسی شیعہ نے آپ کو یہ بات کہی ہے، کسی شیعہ کی کتاب میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے؟ نہیں، تو بھائی خواہ میں آپ کیوں کہتے ہیں؟ نہیں میں نے سنا ہے۔ میں نے کہا بھائی سنا تو میں نے بھی بہت کچھ ہے، لیکن ان تمام باتوں میں کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ سو آئی تھنک فروعات کے اندر ہمیں وسع القلبی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک مثال بھی یہاں پر دینا چاہوں گا، مجھے ضمناً یہاں پر خیال آ گیا۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جناب ہم دیہات کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ مویشی ہوتے ہیں، ہم جنگلات کے اندر ہوتے ہیں، پہاڑوں کے اوپر ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں پانی کی بہت کمی ہوتی ہے، لیکن ہمیں کبھی کبھار کچھ جگہوں پر پانی کے چھوٹے چھوٹے گڈھے ملتے ہیں، تو کیا ہم ان پانی کے گڈھوں کو استعمال کر سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع جواب دے دیا اس شخص کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ ماء کثیر کبھی گندا نہیں ہوتا ہے، بس بات ختم۔ اب یہ ماء کثیر کی ڈیفینیشن ہے اس شخص کو خود اختیار کرنی ہے۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ کے اندر امام مالک رہتے ہیں، یہاں پر پانی کی بہت قلت ہے، تو امام مالک کے نزدیک جب یہ ماء کثیر کی حدیث پہنچ گئی تو انہوں نے ماء کثیر کی ڈیفینیشن یہ کر دی کہ اگر کسی کے گھر میں پانی کا ایک بڑا کٹورا ہوگا یہ ماء کثیر کہلائے گا۔ لیکن اس کے مخالف امام ابو حنیفہ ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر ایک طرف سے دریائے دجلہ ہے، دوسری طرف سے دریائے فرات ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ماء کثیر کی ڈیفینیشن یہ کی کہ پانی کا اتنا ذخیرہ جمع ہو کہ اگر آپ ایک جانب سے لہر اٹھائیں گے وہ لہر دوسری جانب نہ پہنچ پائے، اسے ماء کثیر کہتے ہیں۔ سو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دراصل ایک تحفہ دیا ہے، ایک بڑی عنایت کر دی ہے کہ ہم آپ کے معاملات، آپ کی مشکلات، آپ کے مقامات کو سمجھتے ہیں اور آپ ان تمام مقامات، ان تمام عذرات کا خاص خیال رکھیں اور پھر کوئی مسلک اختیار کریں۔ اور بھی بہت سی احادیث ہیں، بہت سارے شواہد ہیں جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں، جہاں پر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی ایک معاملے میں ایک سے زائد آراء اختیار کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو صواب قرار دے دیا، صحیح قرار دے دیا۔ تو یہاں پر ان چند موضوعات کو لے کر ہم کیوں ایک الگ جتھا بنا لیتے ہیں، ہم کیوں اتنا ایک ماحول خراب کر دیتے ہیں، اس کی مجھے لگتا ہے چندہ ضرورت نہیں ہے۔ انسٹیڈ مجھے لگتا ہے اس وقت ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ امت کے اندر کوئی مومنٹ اٹھے، کوئی تحریک اٹھے جو ان تمام لوگوں کو انڈورس کرے، ان کو ایکسیپٹ کرے، پھر ان کو بتائے کہ بھائی آپ کے اصل مسائل کیا ہیں، اصل معاملات کیا ہیں، چلے ان پر بات کرتے ہیں، ان پر ہم کچھ کام کرتے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں ہم پیچھے ہیں، معاش کے معاملے میں ہم پیچھے ہیں، سیاست کے معاملے میں ہم پیچھے ہیں، سوسائٹی جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے سماج کے اندر کتنے مسائل برپا ہیں، کتنے مسائل برپا ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک مسائل ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ سو اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ بس ان مخصوص موضوعات کے اندر اپنے آپ کو قید کرو گے،
اللہ اللہ خیر صلاح اور آپ سمجھ لیں گے آپ نے اسلام کی بہت بڑی خدمت کر ڈالی. نہیں، اسلام یہ ہے کہ بھئی آپ اپنی سوسائٹی کو بناؤ. آپ کے سوسائٹی کے اندر بغض، حسد، کینہ کا ماحول ختم ہو جائے. This is, I think, rather than need, but overall, I think, a very excellent book. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.